बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत चल रहा है और किस्त नंबर 5 का एंड होने के बाद किस्त नंबर 6 के साथ आज हाज़िर हैं। आपने फरमाया, अबू सुलेमान ज़रा तवक्कुफ़ करो, बारी ताला जल्ला जलालहू ने अपने अमूर गैबी और पोशीदा बातों पर किसी को मतला नहीं फरमाया है सिवाय उस ज़ात पाक के कि इसके बंदों के खुफिया राज कोई शख्स नहीं जान सकता। अब रोमियों ने हमें सुलह की दावत दी है, बाकी हालात अल्लाह के इल्म में हैं कि इनके दिल में क्या है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि सरदार, आप इनसे हमेशा के लिए दायमी सुलह के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करें, अगर वो इसे मंजूर कर लें तो अच्छी बात है, वरना इन्हें इनकी हालत पर छोड़ दें। हम अल्लाह ताला के फजल करम से इन्हें हर तरह से काफ़ी व वाफ़ी हैं। कहते हैं कि अस्तखर हज़रत खालिद बिन वलीद की ये गुफ्तगू और आपकी फसाहत व बलागत चुपके चुपके सुन रहा था। आपके कलाम से चौंका शुजात, मर्दानगी, चुस्त व चलाकी टपक रही थी, इसलिए वो आपके सामने आया और कहने लगा, सरदार आपका क्या नाम है और जनाब अहले अरब में किस नाम, पता और निशान से मशहूर हैं। मैंने सुना है कि आप हजरात के साथ बाज़ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो शुजात व बहादरी में दूसरों से ज़्यादा फ़ोक़ियत रखते हैं। आपने फरमाया, मैं एक बहादुर जंगजू, सिपाही कुफ्र व ज़लालत के मिटाने वाली बरहना शमशीर यानी अल्लाह की नंगी तलवार खालिद बिन वलीद हूँ। अस्तखर ने कहा, यह मुझे पहले ही मालूम हो गया था कि आप साहिब शुजात लोगों में से हैं। मसीह की कसम, मैं आपको देखते ही, आपका कलाम सुनते ही ताड़ गया था कि जनाब ही खालिद बिन वलीद हैं। आपके मुतल्लिक़ हमारे पास इस किस्म की ख़बरें पहुंचा करती थीं कि आप नहायत चालाक, मजबूत, दलेर और जंगजू शख्स हैं। इसके साथ साथ हम ये भी सुना करते थे कि आपकी कौम और आदमी नहायत शरीफ, जवान मर्द, तबीयत के नरम, आदत के नेक, कौल के सच्चे और उस शख्स और जमीयत से जो इन पर चढ़ के आए नहायत बहादुर हैं। नेज़ ये भी सुनते थे कि वो नबी रहीम की एक उम्मत मरहूमा हैं, मगर आज मैं इन सब बातों के ख़िलाफ़ देख रहा हूँ, क्योंकि हम मुसालिहत चाहते हैं, आप इनकार करते हैं। हम तालिब इल्म अमन हैं, लेकिन आप हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर देते हैं। आपने फरमाया, हम वाकई ऐसे ही लोग हैं कि किसी के मकरो फ़रेब में नहीं आते और इसके मकरो फ़रेब उसी के कलाम से मालूम कर लेते हैं। हमने खुद तुम्हारे ही ख़त से ये भांप लिया है कि सुलह की हालत में अगर बादशाह का लश्कर हम पे गालिब आ गया तो तुम सब अहद व पैमान तोड़कर सबसे पहले हमारे मुकाबले में आ जाओगे, और अगर हमारी कुव्वत ज़्यादा देखोगे तो गैर फर्मा बरदार रियासतों की तरफ भाग जाओगे। इसलिए अगर तू सुलह चाहता है तो हम इस सूरत से तेरे साथ सुलह कर सकते हैं कि तू इस बात का अहद करे कि ता वक्त के 1 साल कामिल ना हो जाए, इस वक्त हम किसी सूरत तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकते। अगर साल के अंदर अंदर हरकल का कोई लश्कर आ गया तो चौंका हम इनके साथ ज़रूरी लड़ना है। अगर ऐसी सूरत में मैं तुम में से जो शख्स शहर के अंदर रहेगा और उसके लश्कर के हमराह होकर हमारे मुकाबले में नहीं आने का, इससे हमारी सुलह बदस्तूर कायम रहेगी, और ना हम ऐसी सूरत में कि इससे कुछ तारुज़ करें। अस्तखर ने कहा, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। आप एक अहदनामा लिखकर मुझे दे दीजिए। आपने हज़रत उबैदा बिन जराह से कहा, सरदार आप एक अहदनामा जिसकी इब्तिदा माह यकम ज़ुल्हज 14 हिजरी से हो 1 साल के वास्ते लिख दीजिए। चुनांचे आपने ये अहदनामा मुरतब कर लिया। जिस वक्त हज़रत उबैदा बिन जराह ने अहदनामा से फ़राख़त पा चुके तो अस्तखर ने कहा कि या सरदार, हमारी रियासत के ममालिक महरूसा की एक मुअय्यना हद है। हमारी रियासत के करीब ही चौंका रियासत हलब भी वाक़िया है और इसकी हदूद भी मुअय्यन है, मगर हम ये चाहते हैं कि आप रियासत हलब और हमारी रियासत के हदूद में एक निशान या इलामत मुकर्रर कर दें, तो इससे ये बहुत फ़ायदा होगा। जिस वक्त आपके आदमी गारत व गनीमत के लिए उधर जाएंगे तो इन्हें हमारी रियासत की हद मालूम हो जाएगी और इस तरह वो हमारी रियासत में नहीं आएंगे। आपने फरमाया, वाकई तूने ये एक बहुत ही उम्दा तजवीज़ पेश की है। मैं एक आदमी तुम्हारे यहाँ भेज दूँगा, वो हद मुकर्रर करा देगा।
اصطخر نے کہا آپ کو ہمارے ساتھ کسی کی بھیجنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہرقل بادشاہ کا ایک مجسمہ بنوا کر ہم سرحد پر نصب کر دیں گے۔ جس وقت آپ کے آدمی اسے دیکھیں تو اس کے آگے تجاوز نہ کریں۔ آپ نے فرمایا بہت بہتر ہے، ایسا ہی کرنا۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ صلح نامہ اسے دے دیا اور تمام لشکر اور تخت و تاراج کرنے والے آدمیوں میں منادی کرا دی کہ جو شخص ادھر جائے وہ اس مجسمہ سے آگے نہ بڑھے، بلکہ ریاست حلب اور اس کے نواح میں تاخت و تاراج کرے۔ اس خبر کو جو لوگ حاضر ہیں وہ غیب تک پہنچا دیں۔ اصطخر نے لوٹا کر یہ عہد نامہ والی کنعسرین کو دیا اور حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جو اس کی گفتگو ہوئی تھی اس کی اطلاع دی۔ والی کنعسرین بہت خوش ہوا اور ہرقل کی صورت کا ایک بت بنا کر گویا کہ ہرقل اپنے تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے اسے نصب کرا دیا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مسلمان حلب، عمق اور انطاکیہ کے ملکوں میں تخت و تاراج برابر کرتے رہے، مگر کنعسرین اور عواصم کی حدود کے پاس نہیں جاتے تھے۔ عمر بن عبداللہ، سالم بن قیس اور یہ اپنے والد ماجد جناب سعید بن عبادہ سے روایت کرتے ہیں کہ اہل کنعسرین اور عواصم کے ساتھ مسلمانوں کی صلح 4000 دینار اور شاہی کے 100 اوقیہ چاندی، حلب کے 1000 کپڑوں اور 1000 وسق غلے پر ہوئی تھی۔ عامر رفاعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل سے بھی اسی طرح سنا ہے، مگر آپ 400 وسق غلہ کا ذکر فرماتے تھے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ملتمس بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک روز رصد کے لیے غارت میں گئے تھے۔ دفعتاً ہم نے ایک ستون جس پہ ہرقل کی تصویر بنی ہوئی تھی نصب دیکھا۔ ہم اسے دیکھ کر بہت متعجب ہوئے اور اس کے گرد گھوڑوں کو کاوے سکھلانے کے لیے پویا دینے لگے۔ چونکہ ہم گھوڑے دوڑا کر میدان میں بازی کر رہے تھے اور حضرت ابو جندل کے ہاتھ میں ایک بڑا نیزہ تھا۔ آپ بھی چکر دینے کے لیے آگے بڑھے، مگر جس وقت آپ کا گھوڑا مجسمے کے قریب پہنچا تو اتفاقیہ طور سے آپ کا نیزہ مجسمے کی آنکھ میں جا لگا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ کنعسرین کے رومی سپاہی ریاست کی طرف سے اس کی حفاظت کے لیے مامور تھے۔ انہوں نے والی ریاست سے جا کر اس کی اطلاع کر دی۔ یہ سن کر والی کنعسرین آگ بگولا ہو گیا اور 100 سواروں کا ایک دستہ جو تمام دیباج کے کپڑے پہنے اور پٹکا کمر میں باندھے ہوئے تیار تھا، ایک مصاحب کے سپرد کیا، سونے کی سلیب دی اور اصطخر کو ساتھ کر کے حکم دیا کہ حاکم عرب کے پاس جا کر کہے کہ آپ نے ہم سے غدر و بے عہدی کی ہے اور اس ذمہ داری کو جو آپ پر عائد ہوتی تھی بالائے طاق رکھ دیا، اور جو شخص بد عہدی نقص امن کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوا کرتا ہے۔ اصطخر سلیب اور وہ دستہ لیے ہوئے حضرت عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مسلمان سلیب کو بلند دیکھ کر اس طرف دوڑے اور اسے سرنگو کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اٹھے، ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم کون لوگ ہو، کیسے آئے؟ اصطخر نے کہا میں والی کنعسرین کا ایلچی ہوں اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ حضرات نے نقص عہد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کس نے توڑا اور کس طرح توڑا؟ اصطخر نے کہا اس شخص نے توڑا ہے جس نے ہمارے بادشاہ کے مجسمے کی آنکھ پھوڑ کر اس کو اندھا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کی قسم مجھے اس کے متعلق کچھ خبر نہیں، میں ابھی اس کی تحقیقات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے لشکر میں منادی کرا دی کہ اے اہل عرب، جس شخص نے اس مجسمہ کی آنکھ پھوڑی ہو مجھے اس کی اطلاع دے دی جائے۔ حضرت ابو جندل بن سہل نے کہا کہ یہ قصور مجھ سے ہوا ہے، مگر میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اصطخر سے فرمایا واقعی میرے آدمی سے نادانستہ طور پر ایسا ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کا جو کچھ اس کے متعلق مطالبہ ہو آپ بیان کریں تاکہ اس کو پورا کر دیا جائے۔ رومیوں نے کہا کہ ہم آپ حضرات کے بادشاہ کی بھی آنکھ نہ پھوڑ دیں، اس وقت تک کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اس کہنے سے رومیوں کا مسلمانوں کی ذمہ داری اور وفائے عہد کا امتحان مقصود تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا بہت اچھا، میں موجود ہوں، جس طرح تمہاری تصویر کے ساتھ کیا گیا ہے اس طرح تم میرے ساتھ کر سکتے ہو۔
انہیں جواب دیا، یہ نہیں، بلکہ عرب میں جو آپ کے شہنشاہ موجود ہیں اور جن کی قلمروں میں تمام جزیرہ عرب شامل ہیں، ان کی آنکھ پھوڑ کر ہم راضی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جس وقت سیدنا عمر بن خطاب کی آنکھ کے متعلق ایسا گستاخانہ الفاظ سنے تو مارے غصے کے تمتما اٹھے اور چاہا کہ ان سب کو تلوار کے گھاٹ اتار دیں، مگر حضرت عبیدہ بن جراح نے اس سے منع فرمایا۔ مسلمانوں نے کہا، ہم اپنے امیر، امام اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانیں فدا کر دینے کو تیار ہیں اور آپ کی آنکھ کے فدیہ میں اپنی آنکھیں نثار کرنے پر موجود ہیں۔ استخر نے کہا، جس وقت مسلمانوں کا ارادہ اپنے نیزہ اپنے ساتھیوں کے متعلق قتل کا دیکھا تو کہنے لگا کہ ہمارا مقصود حضرت عمر یا آپ حضرات کی اصل آنکھ پھوڑنا نہیں، بلکہ ہم ان کی ایک تصویر ستون پر بنا کر یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ حضرات نے ہماری تصویر کے ساتھ سلوک کیا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کریں۔ مسلمانوں نے کہا، ہمارے آدمی اور ساتھی نے عمدن ایسا نہیں کیا اور تم لوگ عمدن اور دانستہ ایسا کرنے کو تیار ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس قصہ کو ختم کرو، اور اگر یہ میری تصویر کے متعلق ایسا کرنے پر رضامند ہو جائیں تو میں ان کے اس مطالبے کو قبول کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری طرف سے کوئی بد عہدی ہو اور اس قوم کو ہمارے کہنے کا موقع مل جائے کہ ہمارے ساتھ عہد کر کے غداری کی، کیونکہ یہ لوگ سخت احمق اور بے عقل معلوم ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے رومیوں کو اس کی اجازت دے دی۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رومیوں نے حضرت عبیدہ بن جراح کا ایک مجسمہ تیار کر کے ایک ستون پر نصب کیا، شیشے کی 2 آنکھیں بنائیں اور رومیوں کے ایک سوار نے غصہ سے بڑھ کر نیزے سے اس کی ایک آنکھ پھوڑ دی۔ استخر یہ کام کر کے والی کنسرین کے پاس آیا اور اسے اس کی خبر دی، جس کے جواب میں اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، انہی باتوں سے وہ لوگ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح حمص میں فوجوں کو ڈالے ہوئے اس کے گرد و نواح میں چھاپے مارتے تھے اور آپ کو اس سال کے گزر لینے کا، جس کے لیے معاہدہ ہو چکا تھا، انتظار تھا کہ سال کے اختتام کے بعد فوجوں کو آگے بڑھنے کا حکم دے۔ حضرت عمر فاروق کو آپ کے حالات معلوم ہونے میں دیر ہوئی اور اسی اثنا میں اس کی طرف سے دربار خلافت میں کوئی خط پہنچا اور نہ کسی فتح کی خبر اور خوشخبری دی گئی۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری۔ ان کی طرف سے 100 گمان جانے لگے اور یہ سمجھ لیا گیا کہ حضرت عبیدہ کے دل میں بزدلی پیدا ہو گئی ہے، جس کی سبب انہوں نے جہاد ترک کر کے بیٹھ رہنے کو ترجیح دے دی ہے۔ اس لیے دربار خلافت کی طرف سے ان کے نام ایک خط اور ایک حکم صادر ہوا، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح کو کہا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ میں تمہیں ظاہر و باطن میں خدائے عز و جل سے تقوی کا حکم دیتا ہوں اور ان کی معصیت اور نافرمانی سے منع کرتا ہوں۔ جن لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو، اگر تمہارے باپ دادا، بیٹے بھائی، بیویاں، قبیلے، کمایا ہوا مال، وہ تجارت جس کے اردا ہونے سے ڈرتے ہو، اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو منتظر رہو جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم پہنچے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نافرمانوں کو راستہ نہیں بتلاتے۔ اے ابو عبیدہ، میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو کر اس آیات کے مصداق مت بنو۔ یہ حکم نامہ جس وقت آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا۔ مسلمان فوراً سمجھ گئے کہ حضرت عمر فاروق کا مقصود ہمیں جہاد کے لیے پختہ کرنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کنسرین کے مصالحت سے نادم ہوئے اور ہر ایک مسلمان اس مضمون کو سن کر رونے لگا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے عرض کیا کہ حضرت، جہاد سے آپ کیوں دستکش ہو گئے؟ اگر اہل کنسرین سے صلح ہے تو انہیں چھوڑ کر حلب اور انطاکیہ پر فوج کشی کیجیے، انشاءاللہ تعالی ہمیں ضرور کامیاب کرے گا۔ صلح کنسرین کی مدت بھی بہت کم رہ گئی ہے۔
جو بہت جلدی گزر جائے گی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ سن کر حلب پر فوج کشی کرنے کا ارادہ کر کے حضرت سہیل بن عمر اور حضرت موثب بن محارب کو ایک نشان مرحمت فرمایا۔ حضرت ایاز بن خانم اشعری کو مقدم الجیش کے باغ دوڑ دی۔ حضرت خالد بن ولید کو ان کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے فرمایا اور خود بھی اس ترتیب کے بعد لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جس وقت آپ کی فوج ظفر موج رشین نسخہ میں پہنچی تو وہاں کے باشندوں نے آپ سے صلح کر لی۔ آپ حماد پہنچے تو باشندگان حماد، جن میں پادری اور بشپ بھی ہاتھوں میں انجیل اٹھائے ہوئے قوم کے آگے آگے سے صلح کی نیت سے حاضر ہوئے۔ آپ انہیں دیکھ کر ٹھہرنے کا حکم فرمایا اور آنے کا سبب دریافت فرمایا۔ انہوں نے صلح کی درخواست پیش کر کے خود ذمہ بننے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ آپ ہمیں اپنی قوم سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے ان سے صلح کر کے ایک عہد نامہ اور ذمہ داری کی دستاویز لکھ کر ان کے حوالے کر دی اور ان کی درخواست کے موافق ایک شخص کو یہاں اپنا نائب مقرر کر کے شیراز کی طرف کوچ کر دیا۔ یہاں کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور صلح کر لی۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگوں کو ہرقل کے متعلق کچھ علم ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں ان کے سوا کچھ خبر نہیں کہ والی کنسرین نے بادشاہ کو لکھ کر آپ حضرات کے مقابلے کے لیے فوج طلب کی ہے، اور بادشاہ نے اس درخواست پر بنی غسان اور نصرانی عربوں پر جبلہ بن اہم غسانی کو سپہ سالار بنا کر اور جنرل امیودیہ کو 10,000 کی جمعیت دے کر ادھر روانہ کر دیا ہے۔ یہ تمام لشکر لوہے کے پل پر پڑا ہوا ہے۔ ایھا الامیر، آپ کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی و وافی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح شیراز میں ہی ٹھہر گئے۔ اب آپ نہایت شش و پنج میں تھے، کبھی کہتے تھے کہ حلب پر فوج کشی کروں اور کبھی فرماتے تھے کہ انطاکیہ پر یلغار کر دوں۔ آخر آپ نے امراء المسلمین کو جمع کر کے رائے طلب کی اور فرمایا کہ معاشر المسلمین، سنا ہے والی کنسرین نے ملک ہرقل سے مدد طلب کی ہے۔ یہاں تک خیال ہے کہ اس نے بدعہدی اور نقص کا ارادہ کر کے ایسا کیا ہوگا۔ آپ حضرات کی اس میں اب کیا رائے ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اے امیر، میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اس کلام سے مکر و فریب ٹپکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو سلیمان انشاءاللہ العزیز، ان کا مکر و فریب الٹا ان پر ہی پڑے گا۔ مسلمانوں نے جواب دیا سردار، کنسرین اور عواصم کو آپ ان کی حالت پر چھوڑیے، حلب اور انطاکیہ پر ہی لشکر کشی کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائیں۔ اب آپ حضرات تشریف لے جا سکتے ہیں۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نصرین والوں سے سال بھر کے لیے جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے پورا ہونے میں ابھی 1 ماہ سے کچھ کم باقی تھا۔ آپ نے بدعہدی کو برا سمجھ کر مدت کے پورا ہونے کا انتظار کرنا شروع کر دیا اور دل میں ارادہ کر لیا کہ انقضاء مدت کے بعد جہاد کی ابتدا کنسرین سے ہی کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ عربوں کے غلام زیتون، انار اور پھلدار درختوں کی جڑیں کاٹ کاٹ کر لاتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو یہ بات ناگوار گزری۔ آپ نے غلاموں کو بلا کر فرمایا کہ یہ فتنہ اور فساد کی حرکتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا حضور، بات دراصل یہ ہے کہ لکڑیاں اور ایندھن ہمارے پڑاؤ سے بہت دور ہیں اور یہ درخت قریب ہیں۔ آپ نے فرمایا جن درختوں میں ذائقہ ہو، ان میں پھل لگتا ہو، ایسے درختوں کو قطع و برید سے میں ہر شخص کو، خواہ وہ غلام ہو یا آزاد ہو، منع کرتا ہوں۔ اگر آج سے بعد ایسا کیا گیا تو وہ شخص سزا کا مستحق ہوگا۔ غلام یہ سن کر سزا کی وجہ سے ڈر گئے اور دور دور سے جا کر لکڑیاں لانے لگے۔ سعید بن عامر فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت ایک نہایت شریف مجمع نامی شخص تھا جو میرے ساتھ کئی مرتبہ لڑائیوں میں شامل ہوا تھا۔ یہ نہایت جوری اور بہادر تھا، لڑائی میں دل کھول کر لڑتا تھا۔ جس وقت وہ کسی مارکہ یا تخت و تراج میں یا لکڑیاں چننے جایا کرتا تھا تو تنہا اور اپنے ساتھیوں سے دور دور رہا کرتا تھا اور ڈہل واسی کی لڑائی نہایت عمدہ لڑا کرتا تھا۔ اس شیراز کے پڑاؤ میں بھی وہ غلاموں کی ایک جماعت کے ساتھ ایک روز لکڑیوں کو گیا ہوا تھا۔ معمول کے خلاف اس نے اس روز دیر کر دی۔ میں حضرت سعد بن عامر گھوڑے پر سوار ہو کے اس کی تلاش میں نکلا۔
اس کو ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک شخص دکھلائی دیا۔ میں اس کی طرف بڑھا تو میرا وہی غلام تھا جس کا سر زخمی تھا، چہرے پر خون بہہ رہا تھا، تمام بدن خون سے شرابور تھا اور ہر قدم پر گر پڑتا تھا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر وجہ دریافت کی اور کہا کہ مجمع آفت آئی، یہ کیا ہوا اور ادھر کیا بلا ہے؟ اس نے کہا حضور ہلاکت کو بربادی۔ میں نے ذرا ڈانٹ کر دریافت کیا کہ آخر کیا ہوا؟ دوستو 6 نمبر قسط کا یہی اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 7 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو پلیز دیکھیے گا ضرور، کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔